शाह साहब, अगर आप इस हुकूमत से अलहदा हो भी जाएं तो इस हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा? इस हुकूमत को कुछ इसकी जो है 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी। कैसे मुमकिन है कि बाईपास करके जो वुज़रा हैं वो शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिख दें और आपको इल्म ना हो? नहीं, ये तो मेरे इख्तियारात को चैलेंज करने की बात थी। जमहूरी पार्टी है तो उसमें हर्ज नहीं है, अपना नुक्ता निगाह जो भी हो वो दे सकते हैं और जमहूरियत में ये जायज़ है। इतनी अच्छी अंग्रेज़ी में इतना तवील ख़त और बीच में एक इख्तलाफी नोट समेत लिखना, क्या आपके जितने वुज़रा ने ख़त लिखा है माज़रत के साथ ये इस अंग्रेज़ी में ख़त लिख सकते हैं? और ये मियाँ साहब को लिखने और मिलने के बजाय वज़ीर आज़म साहब को क्यों लिखा गया फिर? इस खत लिखने की ये सवाल तो आप उनसे करें, तो वो आपको बता सकते हैं, तो इसका जवाब वो देंगे। शाह साहब, ये कैसी जमहूरियत है, कैसी जमहूरी पार्टी है, आप कैसे पार्टी के सदर हैं कि 99% आपके बकौल जमाती कारकुनान और जमात की लीडरशिप आप समेत चाहती है कि हुकूमत से अलहदा हो जाएं। वो ऐसी कौन सी ताकत है जो हुकूमत से आपको अलहदा नहीं होने दे रही? रुकावट क्या है? रुकावट ये है कि चूंकि जिस वक्त हमने ये हुकूमत ज्वाइन की थी उस वक्त आपको याद होगा 2021 में हमारा मैंडेट चोरी करके पीटीआई को दिया गया। आज भी अनवारुल हक साहब ने कब कहा कि वो पीटीआई से बाहर निकले? वो अभी उनके वज़रा से आप पूछ लें, अभी तक वो कभी अपनी सिमत का तयन नहीं कर सके। अभी तक वो नहीं बता सके कि वो उन्होंने कब छोड़ी है पीटीआई, या पीटीआई से वो पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। तो फिर सवाल पूछना चाहूंगा कि आप हुकूमत को छोड़ क्यों नहीं सकते, क्यों नहीं छोड़ रहे? नहीं, हुकूमत को छोड़ने का फैसला जो है, देखे ना, ये जिसकी हुकूमत है नाकामी उनकी है तो उनके पास रहने दें। हमें तो इस नाकामी का हिस्सेदार नहीं रहना चाहिए, ये हमारा मौक़िफ़ है। ये एहसास आपको अब हुआ जब 48 वोट दे के वज़ीर आज़म बनाया, तब नहीं था? जिस वक्त 48 वोट दे के बनाया था उस वक्त भी मैंने उसी रात। ठीक है, लेकिन आपको शाह साहब बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, आप बड़े पुराने सियासतदान हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको तनकीद करनी पड़े अनवारुल हक साहब की हुकूमत के ऊपर तो किन अल्फाज से और कौन से जुमले इस्तेमाल करेंगे? क्या खामियाँ हैं? मैंने तो खामियां गिनवा दी अभी आप। ये तो एक खामी है ना कि हल्के के अंदर मुदाखलत हो रही है। यानी कि किस जमहूरी हुकूमत के अंदर ये फार्मूला तय करना कि कोई एमएलए दूसरे एमएलए के हल्के में मुदाखलत नहीं करेगा। मैं मिसाल देता हूँ, नौकरियाँ आएंगी तो क्या वो एमएलए ही उसका डिसीजन करेगा? तबादले करने तो क्या है कि एमएलए ही करेगा? बजट के हवाले से बात आए तो ये कौन सी डेमोक्रेसी और ये कौन सी असूल हैं कि एक ही बंदे को आप सारे इख्तियारात दे दें जिसके अंदर लोगों के इंसानी बुनियादी हकूक जो है वो मसख हो जाएँ? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये होता है कि एक तजुर्बा किया गया। मैंने पहले गुजारिश कर दी कि ये तजुर्बा नाकाम ना खुलवाएं। वो बहुत कुछ राज इस सीने में दफन है तो रहने दें हमें, मेरे ख्याल में। कभी किताब मौका मिला कुछ लिखी है डायरी पे और कुछ लिख जब मौका मिलता है लिख लेता हूँ। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरखधंधा जो है वो आज़ाद कश्मीर, आज़ाद खित्ता, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की जमात, जिनके चंद लोगों ने, वुज़रा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा, जिसके बाद अच्छी खासी तनकीद की गई। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि हमारी जमात जो है वो इस मौजूदा हुकूमत का हिस्सा क्यों है। तो इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर के साबिक़ स्पीकर, मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादर साहब से नुक्ता नज़र लेने की कोशिश करेंगे। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जमात के सदर हैं और जमात के सदर होते हुए आपके फ़ैसलों को, आपकी सदारत के इख्तियारात को कैसे मुमकिन है कि बाईपास करके जो वुज़रा हैं वो शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिख दें और आपको इल्म ना हो? नहीं, ये तो मेरे इख्तियारात को चैलेंज करने की बात थी। जमहूरी पार्टी है, जमहूरी पार्टी में हर रुकन को इख्तियार है कि अपने कायदीन को अपने मौक़िफ़ से आगाह करें, जो भी किसी जमाती कौमी उमूर पे अपने मौक़िफ़ से आगाह करें। तो इसी तरह हमारे एक इतला एक न्यूज़ चैनल ने दी थी कि ये फैसला हो गया है कि हमारी हुकूमत, जो हमारी पार्टी जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उससे अलहदा हो जाएगी। उस पे उन्होंने जो है एक ख़त लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जो हमारे साबिक़ सदर हैं,
لکھنا تو چاہیے تھا پارٹی کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو ہمارے قائد ہیں، لیکن لکھا انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو. تو اس میں انہوں نے ایک وقت مانگا ہے ان سے ملاقات کے لیے، لیکن جو اصل اس میں ایک جو اختلافی بات ہے، جو ضرورت نہیں تھی، غیر ضروری بات لکھی گئی، اور وہ تھی کہ جی یہاں کوئی گروپنگ ہے اور جس کی وجہ سے جماعت تیاری نہیں کر پا رہی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ضروری، غیر متعلقہ، اور اس کی ضرورت نہیں تھی، اور اس سے یہ جو ابہام پیدا ہوا اس وجہ سے ہوا. ورنہ کوئی وقت اپنے کسی قائد سے، کسی ذمہ دار سے، وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کے لیے کوئی دوست مانگے تو اس میں حرج نہیں ہے. اپنا نقطہ نگاہ جو بھی ہو وہ دے سکتے ہیں، اور جمہوریت میں یہ جائز ہے. لیکن یہ جو کامنٹس انہوں نے ایک پیراگراف میں کیا ہے وہ کسی صورت مناسب نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جماعت کو اس سے فائدے کی بجائے نقصان پہنچنے کا احتمال ہے. آپ کو اس بات کا علم تھا اور خط لکھنے سے پہلے بھی پتا تھا کہ ایسا خط لکھا گیا اور لکھیں گے؟ جی مجھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو میرے پاس ہمارے وزراء جو ہیں وہ 4 آ رہے تھے، تو میں ایک دعوت پہ تھا، تو میں کشمیر ہاؤس ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی میں دعوت کے بعد آؤں گا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی اس طرح ہم سن رہے ہیں تو فیصلہ ہوا ہے. تو میں نے کہا جب تک میرے پاس کوئی اطلاع نہیں آتی اس وقت تک، تو جب تک اگر کوئی فیصلہ ایسا ہوتا ہے تو مجھے اعتماد میں لیا جائے گا، تو اس وقت میں اپنی بات کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں اور خط بھی لکھنا چاہتے ہیں، وقت لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا ضرور لیں آپ وقت، اگر وقت ملتا ہے وہ آپ کو وقت دیتے ہیں، ضرور ان کے ساتھ ملاقات کریں. لیکن یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ جماعت کے اندر جو ہے ایک ایسے جملے بازی کریں اور ایسا پیراگراف لکھیں جس سے جماعتی ڈسپلن کی بھی خلاف ورزی ہو، اور جس کا فائدہ بہرحال موجودہ حکومت کو پہنچ رہا ہے، اور موجودہ حکومت جو جماعت کو تقسیم کرنا چاہتی ہے یا کرنے کی کوشش ہے، اگر اس طرح سے کیا جائے جو میں سن رہا ہوں، تو وہ کسی صورت مناسب نہیں تھے. وہ ہمارے ان میں سینئر لوگ ہیں، وزراء میں سینئر لوگ تھے، ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، اس رائے کا احترام کرنا نہ کرنا. لیکن چونکہ ہمارے مجلس عاملہ کے 99% خیال یہ تھا کہ ہمیں اس حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارے آزاد کشمیر میں 33 حلقے ہیں. 33 حلقوں میں سے ڈائریکٹلی 29 حلقے جو ہیں وہ حزب اختلاف میں ہے. میرا حلقہ جو ہے آدھے سے زیادہ حزب اختلاف میں ہے. وہ ایک اور ریزن ہے کہ چونکہ 2 وزراء وہاں پر مسلسل میرے خلاف کمپین کر رہے ہیں اور میرے خلاف فنڈز بھی استعمال کر رہے ہیں، تو ان وزراء کو یہ ساری بات. تو 30 حلقے جب آپ کے اختلاف میں ہوں تو 3 حلقوں کے لیے آپ 30 حلقے کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم نے جلسے کیے مظفر آباد کے حلقے وہ چھوٹے میں جلسہ کیا، پھر شعبہ خواتین کا ہم نے بہت بڑا کنونشن کیا، پھر ہم نے میرپور میں بہت بڑا جلسہ کیا. ابھی موسم کی خرابی کے باعث تھوڑا سا آگے کر دیے باقی پروگرامات. تو پارٹی تو بہت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. ایسے موقع پہ ایسے اختلافی باتیں لکھنے سے جو ہے وہ پارٹی کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے شاہ جی، ایک بات اختلافی نوٹ کو چھوڑ کے باقی خط لکھنا آپ کے بقول جمہوری عمل ہے، جمہوریت ہے، اور ایسا ہونا چاہیے تھا. خط لکھنے پہ اعتراض نہیں ہے آپ کو سوائے ایک نقطے کی؟ جی ایسی بات. ٹھیک. تو ملاقات کے لیے اگر وقت مانگتا ہے اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ وہ تو اپنا نقطہ نگاہ ہے. یہ کوئی جب وہ ملاقات کے لیے وقت مانگیں گے اور ملاقات کا اگر وقت ملتا ہے ان کو تو وہ اپنا نقطہ نگاہ پیش کریں گے. تو اس کو آپ سوشل میڈیا پہ چڑھانا اور اخبارات کی زینت بنانا کسی صورت مناسب. اتنی اچھی انگریزی میں اتنا طویل خط اور بیچ میں ایک اختلافی نوٹ سمیت لکھنا، کیا آپ کے جتنے وزراء نے خط لکھا ہے معذرت کے ساتھ یہ اس انگریزی میں خط لکھ سکتے ہیں؟ اور یہ میاں صاحب کو لکھنے اور ملنے کے بجائے وزیر اعظم صاحب کو کیوں لکھا گیا پھر؟ خط لکھنے کی اس کا یہ سوال آپ ان سے کریں کہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، تو اس کا جواب وہ دیں گے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی اور آپ کو ان سے مل کے یہ باتیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے جو پنڈورا باکس سوشل میڈیا کے اوپر بنا ہوا ہے؟ آپ کو کس نے کہا میری ملاقات نہیں ہو پا رہی؟ جب نہیں ہوئی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کس دشمن نے آپ تک یہ خبر اڑائی ہے
دیکھیں بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر ملاقات کے لیے تصویر جاری کی جائے. آج کل یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے، میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ سامنے جا کے بات ہو. رابطہ ہے یا نہیں ہے یہ ایک سوال ہے. تو رابطہ میرا ان کے ساتھ ہے اور میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں. شاہ صاحب، یہ کیسی جمہوریت ہے، کیسی جمہوری پارٹی ہے؟ آپ کیسے پارٹی کے صدر ہیں کہ 99% آپ کے بقول جماعتی کارکنان اور جماعت کی لیڈرشپ آپ سمیت چاہتی ہے کہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں؟ وہ ایسی کون سی طاقت ہے جو حکومت سے آپ کو علیحدہ نہیں ہونے دے رہی؟ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ چونکہ جس وقت ہم نے یہ حکومت جوائن کی تھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا 2021 میں ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کو دیا گیا، اور پی ٹی آئی نے خود بخود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. 2 وزرائے اعظم انہوں نے، ایک وزیر اعظم جس کو بنایا اس کو بدیانہ طور کشمیر سے دلچسپی نہ ہونا اور بہت کچھ الزام لگا کے اس کو فارغ کیا. دوسرے کو بنایا، پھر اس کے خلاف بھی وہ اندرونی سازشیں کرتے رہے. آخرکار عدلیہ نے ان کو نااہل سردار تنویر الیاس صاحب کو نااہل قرار دیا. تو ہم تو چاہتے تھے کہ جی وہ اگر درست فیصلے کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. آج بھی انوار الحق صاحب نے کب کہا کہ وہ پی ٹی آئی سے باہر نکلے؟ وہ ابھی ان کے وزراء سے آپ پوچھ لیں، ابھی تک وہ کبھی اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکے. ابھی تک وہ نہیں بتا سکے کہ وہ انہوں نے کب چھوڑی ہے پی ٹی آئی، یا پی ٹی آئی سے وہ پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک کہتے ہیں. انوار الحق صاحب آپ کے بقول تاحال پی ٹی آئی کے ہیں اور آپ ان کو پی ٹی آئی ہی کا سمجھتے ہیں. دیکھیں نا، وہ آج خود کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک ہیں. انہوں نے کب کہا کہ کسی اور پارٹی میں وہ شمولیت کر رہے یا کوئی نئی پارٹی بنا رہے؟ تو ابھی جب تک وہ کوئی اور راہ کا تعین نہیں کرتے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ جب وہ خود کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک ہیں تو پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک ہیں. تو ان حالات میں جب ہم نے کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کر لے گئے تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ وہاں پہ حکومت جو ہے کہ ایسی حکومت ہو جو کام کر سکے، لوگوں کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چل سکے. لیکن بدقسمتی سے یہ تجربہ بھی ہمارا، چونکہ یہ ایم ایل ایز پر مشتمل حکومت کا تجربہ کیا گیا، تو یہ تجربہ جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو پھر سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ حکومت کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ نہیں، حکومت کو چھوڑنے کا فیصلہ جو ہے، دیکھیں نا، یہ ہمیں ہر پاکستان کی سیاسی جماعت کی قیادت ہے، تو اس کے لیے ابھی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے اپنی رائے دے دی ہے، اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں ہمیں کتنا فائدہ ہے. ان کے ساتھ ابھی میٹنگ ہونی ہے، میٹنگ ہو کر اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور آپ کو 2-4 دنوں میں سامنے آ جائے گا سارا فیصلہ. آپ بطور صدر جماعت راجہ فاروق حیدر خان صاحب، چودھری طارق فاروق صاحب، مشتاق مناز صاحب اور دیگر لوگ میں جن کے نام نہیں لے سکا، آپ سب چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو چھوڑ دیا جائے؟ آپ کا کشمیر کی حد تک یہ فیصلہ حتمی ہے؟ جی، راجہ فاروق حیدر صاحب بھی کل بھی ہم اکٹھے تھے، طارق فاروق صاحب بھی، ڈاکٹر نجیب بھی، مشتاق مناز صاحب بھی، ہم سارے رابطے میں ہیں اور سب کا یہی خیال ہے کہ موجودہ حکومت سے الگ ہونا ہی پارٹی کے مفاد میں ہے. تو پاکستان کی جانب 1.5 سال کے بعد الیکشن ہے، تو یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی، تو اس کا ملبہ ہم مسلم لیگ کیوں اپنے سر پہ اٹھا لیں؟ تو یہ اس لیے جس کی حکومت ہے، ناکامی ان کی ہے تو ان کے پاس رہنے دیں. ہمیں تو اس ناکامی کا حصہ دار نہیں رہنا چاہیے، یہ ہمارا موقف ہے. یہ احساس آپ کو اب ہوا جب 48 ووٹ دے کے وزیر اعظم بنایا؟ تب نہیں تھا؟ جس وقت 48 ووٹ دے کے بنایا تھا اس وقت بھی میں نے اسی رات کہہ دیا تھا، اور اگر وہ اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ ویڈیو بھی موجود ہے، میں نے کہا تھا ہم نے انوار الحق کو ووٹ دیا، پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا. تو اس وقت پی ٹی آئی والے بہت اچھل رہے تھے تو کہ جو ان کا عمران خان صاحب کا نامزد کردہ امیدوار کامیاب ہو گیا، تو لیکن وہ ساری پی ٹی آئی آ گئی. اس وقت جو ہمارے ساتھ معاہدہ طے ہوا تھا وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی. اس وقت یہ کہا طے ہوا تھا کہ 12 لوگ تھے وہ پی ٹی آئی والے، کہ وہ 12 لوگ ہوں گے، پیپلز پارٹی کے 11 تھے، ہم 7 تھے، ان پر حکومت ہو گیا. تو وہ ایک متوازن قسم کی حکومت ہوتی، پارٹیوں کی حکومت ہو سکتے. لیکن بعد میں جب 22-23 لوگ 25 لوگ ہو گئے، پی ٹی آئی سے بھگوڑے بن گئے، تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پھر ایم ایل ایز کی حکومت بن گئی. تو ایم ایل ایز کی حکومت جو ہے
وہ تجربہ کرنے کی کامیاب کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو، اس لیے کہ اس کے پیچھے بیکنگ نہیں ہے. بیکنگ نہیں ہے. میرا حکم اگر یہ پارٹیوں کے درمیان معاہدہ ہوتا اور پارٹیوں کا اتحاد ہوتا تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی. لیکن یہ صرف ایم ایل اے کی حد تک. میں اپنے حلقے میں اگر میں کہوں کہ جی میں حکومت میں ہوں، ساتھ والے حلقے میں میرا کارکن جو ہے وہ پسا جا رہا ہے تو وہ اپوزیشن میں ہے، تو یہ تجربہ ناکام ہو گیا. تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے ناکام. یہ سیاسی غلطی تھی. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ تجربہ ناکام ہوا. غلطی تو تجربہ کرنے سے ہی پتہ لگتا ہے نا کہ صحیح ہوا ہے غلط ہوا. تو یہ جمہوریت کا گلا گونٹ کے نہیں رکھتی؟ آپ تمام کشمیری سیاستدانوں نے ایک ہی جگہ کے اوپر حکومت میں اکٹھے ہوگی. کوئی ایسی جماعت ہے جو حکومت میں نہیں ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ نہیں، یہ تو اس کو تو آپ دیکھیں نا، اس میں ساری پارٹیاں آزاد کشمیر کے جی پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس. تو یہ صرف جے کے پی پی نہیں ہے، باقی تو ساری پارٹیاں اس حکومت میں ہے. لیکن یہ تجربہ چلا نہیں اس لیے کہ اونرشپ نہیں ہے. یہ اس حکومت کی اور اس وزیر اعظم صاحب کی جو ہے سب سے بڑی جو مشکل صورتحال ہے کہ اگر وہ کوئی بہت اچھا کام بھی کرے تو اس کی تعریف کرنے کے لیے ان کے پاس ورکر نہیں ہے. اگر وہ کوئی برا کام بھی کرے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی کارکن ان کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے یہ جب اونرشپ نہ ہو تو میں مسلم لیگ کا صدر ہوں یا چودھری یاسین صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، عتیق صاحب مسلم کانفرنس کے ہیں، کارکنوں کی تعداد پہ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے. لیکن جب میں کوئی بیان دیتا ہوں تو اس کو میرے جو ہے ممبر سے لے کے توبر تک جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے جماعتی کارکن ہیں، وہ اس کے ڈیفنس میں نکل آتے ہیں. اگر کوئی غلط ہو تو اس لیے اس وزیر اعظم کا جو پرابلم ہے وہ پرابلم کہ اس کو ڈیفنس کرنے والا کوئی نہیں، اس کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں. تو یہ تنہا جو ہے تو یہ تجربہ چلے گا نہیں، نہ چل سکا نہ چلے گا. اسی وجہ سے دیکھتے پاکستان مخالف جذبات جو ہیں ان کو بہت فروغ ملا. جب تک سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب جو حقیقت میں جماعت کے سربراہ ہیں وہ نہیں کہتے، اس وقت تک آپ حکومت سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. لیکن ان سے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن بہرحال جو ہمارے لیڈرشپ کی نظریں جو وہ دورست ہوتی ہیں تو لیڈرشپ کو ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ہم ان کے کارکن ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تو ہر جماعت میں ایسا ہوتا ہے، وہ اپنی لیڈرشپ سے ضرور اس ہر معاملے میں مشاورت کرتے ہیں، اور مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے مجھے تو ہمیشہ یقین ہوتا ہے، آج تک میں نے جو تجاویز دی ہیں کبھی رد نہیں ہوئی ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہو یا شہباز شریف صاحب کا ہو، کہ جب بھی ہم نے یا مریم نواز صاحبہ ہو، جب بھی ہم نے کوئی بات کی ہے وہ اس بات کو اون کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ مجھے کس نے بتایا کہ آپ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو آپ ہی بتائیے کہ آخری بار کب ملے اور کیا یہ بات آپ نے ان کے سامنے رکھی کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں؟ جی میرا خیال مہینہ پہلے میں نے ان سے بات کی تھی. کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، سوچتے ہیں اس پہ. کتنا ٹائم لیں گے وہ اس بات کو اوپر سوچنے میں؟ نہیں، یہ تو پھر اب میں ان کو کہوں گا کہ جی آپ ایک دن میں سوچیں یا ایک منٹ میں سوچیں. یہ تو دیکھیں نا، لیڈرشپ کی نظریں ہوتی ہے. پاکستان میں حکومت ہے، پاکستان میں بھی کولیشن حکومت ہے، اس میں پاکستان کی 2 بڑی جماعتیں ہیں، پھر اس کے ساتھ اور جماعتیں بھی کولیشن کے پارٹنر ہیں. تو پاکستان کے تناظر میں بھی کشمیر کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں تو میرا خیال ہے ابھی بہت دنوں کی بات نہیں ہے، بہت دور مہینوں کی بات نہیں ہے، دنوں میں فیصلے ہو جائیں گے. انوار الحق صاحب سے، ان کی حکومت سے، جس حکومت کا آپ خود حصہ ہیں، اس کارکردگی سے آپ مطمئن نہیں ہیں اور یہ فارمولہ ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں نا آزاد، اس میں جو فارمولے انہوں نے خود بنائے، فرض کریں کہ انہوں نے ایک فارمولہ بنایا، یہ ایم ایل اے کی حکومت ہے، چیلنجنگ ایم ایل اے کی حکومت ہے، تو پھر اس فارمولے پہ عمل ہونا چاہیے. تو وہ اس پہ عمل بھی کروا سکے. وہ انہوں نے کہا کہ ایک ایم ایل اے دوسرے ایم ایل اے کے حلقے میں مداخلت نہیں کرے گا. یہ فارمولہ پیپلز پارٹی کے لیے تو ٹھیک ہے کہ ان کے حلقوں میں نہیں ہو رہا، لیکن مسلم لیگ کے حلقوں میں وہ مداخلت کر رہے ہیں. دوسرے جو پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں یا ان کے وزراء ہیں
تو پھر ان کا اپنے بنائے ہوئے اصول کی جب وہ خود ہی اور جب ان کو نوٹس میں لایا جاتا ہے تو پھر وہ اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو پھر تجربہ ناکام ہوا نا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو شاہ صاحب بڑے انٹلیکچوئل آدمی ہیں، آپ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو تنقید کرنی پڑے انوار الحق صاحب کی حکومت کے اوپر تو کن الفاظ سے اور کون سے جملے استعمال کریں گے؟ کیا خامیاں ہیں؟ میں نے تو خامیاں گنوا دی ابھی آپ۔ یہ تو ایک خامی ہے نا کہ حلقے کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، حالانکہ کس جمہوری حکومت کے اندر یہ فارمولہ طے کرنا کہ کوئی ایم ایل اے دوسرے ایم ایل اے کے حلقے میں مداخلت نہیں کرے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، نوکریاں آئیں گی تو کیا وہ ایم ایل اے ہی اس کا ڈیسیجن کرے گا؟ تبادلے کرنے تو کیا ہے کہ ایم ایل اے ہی کرے گا؟ بجٹ کے حوالے سے بات آئے تو یہ کون سی ڈیموکریسی اور یہ کون سی اصول ہیں کہ ایک ہی بندے کو آپ سارے اختیارات دے دیں جس کے اندر لوگوں کے انسانی بنیادی حقوق جو ہیں وہ مسخ ہو جائیں؟ نہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک تجربہ کیا گیا، میں نے پہلے گزارش کر دی کہ یہ تجربہ ناکام ہوا، یہ تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ایم ایل ایز کی حکومت کا تجربہ ناکام ہوا۔ جو اصول، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اصول انوار الحق صاحب نے بطور وزیر اعظم واضح کیے کہ یہ اصول ہماری حکومت کے ہوں گے، اس کی خلاف ورزی ان کے ناک کے نیچے سے ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اس حکومت کا جو سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کابینہ کا اجلاس نہیں ہوتے، کئی مہینے، اور پچھلے 8-9 مہینے کے بعد ایک اجلاس ہوا، اور بائی سرکولیشن جو ہے نا، بائی سرکولیشن اس میں۔ دوسری بات کہ اسمبلی کا اجلاس بڑی مشکل سے 4 مہینے کے بعد ہوا۔ پھر ابھی آپ مشاورت کی اتنی کمی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے 13 جنوری کو ریٹائر ہو گئی تعیناتی، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو گئی نا؟ نہیں، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ابھی نہیں ہوئی، وہ چیئرمین کشمیر کونسل نے کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے مشاورت ہوتی ہے حزب اختلاف وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان، پھر وہ فائل جاتی ہے منسٹری آف کشمیر افیئرس کے تھرو کونسل کے ذریعے چیئرمین کونسل کے پاس، اس لیے ابھی اس کی نہیں ہوئی۔ لیکن اس سلسلے میں بھی جو کولیشن کی 2 پارٹیاں ہیں ان کے سربراہان کو کوئی علم نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا نام دیے کنسنسس۔ اگر حکومت میں مسلم لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے، کیا ان کو کنسنسس بلڈ کرنے میں ان سے کوئی مشاورت کی گئی؟ نہیں کی گئی۔ تو جب مشاورت ہی کسی چیز کی نہیں ہے، تنہائی حکومت کرنی ہے، تو اس حکومت میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ میں 5 منٹ رہتے ہیں اس کے اندر کم از کم 5 سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ شاہ صاحب، اگر آپ اس حکومت سے علیحدہ ہو بھی جائیں تو اس حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ اس حکومت کو کچھ اس کی جو ہے 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی، بس اور کوئی نہیں ہے، حکومت کرتے رہے، ہمیں تو کوئی نہیں ہے، ہم پھر جو ہے ہم اپنی فیلڈ کا کام کریں گے، یہ حکومت کرتے رہے 1.5 سال کے۔ آپ خوشی سے الیکشن ہونے تک اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ یہ بالکل پسند کریں گے، ہم عوام کی آواز، کیونکہ ڈیلیورنس اس حکومت کی ہے نہیں ہے، تو ایسی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا کیا فائدہ ہو؟ تو جب آپ حکومت سے نکل جائیں گے اور آئندہ آپ الیکشن پیپلز پارٹی کے خلاف لڑیں گے اور پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ رہے گی، تو بطور پارٹی صدر آپ ذہن کے کسی کونے میں یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر ہم حکومت چھوڑ دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کی مخالف سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کو ہوگا؟ پیپلز پارٹی کو ابھی بھی فائدہ ہے، یہ تو پیپلز پارٹی نے طے کرنا ہے کہ ان کو فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ آپ کے پاس سوائے 2 حلقوں کے تو باقی 2 حلقوں میں فائدہ ہوگا، تو باقی جگہوں پہ تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ کتنے مجبور و لاچار ہیں کہ پاکستان کے اندر پی ڈی ایم کی جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہو کے حکومت چلا رہے ہیں، 25 کروڑ کی آبادی ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور آپ اور پیپلز پارٹی یعنی کہ مسلم لیگ نون، آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی مل کے کیوں نہیں حکومت بنا لیتے؟ انوار صاحب سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ہم مل بھی جائیں تو پھر بھی ہمیں پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے کچھ لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا اور اتنے تگ و دو کرنی پڑے گی۔ ہم اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ اس میں ایک نئے معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ یہ پیپلز پارٹی کے پاس 13 اراکین ہیں، وہ فیصلہ کریں، جب وہ رابطہ کریں گے تو ہم فیصلہ کر لیں گے۔ ابھی انہوں نے کوئی رابطہ ہم سے کیا نہیں ہے، ہم تو صرف 8 اراکین ہیں،
اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے حکومت بنا سکتے ہیں. باقی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی ہو اور ہم مسلم لیگ نون پاکستان کے الیکشن میں بھی اپنا الیکشن لڑتے رہے, اور الیکشن کے نتائج کے بعد تو پھر اور بات ہوتی ہے کہ اس کو کیسے حکومت سازی کی جائے, لیکن الیکشن اپنا ہی لڑیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کچھ اور لوگوں سے بھی ملے, ان سے بھی گلا شکوہ کیا میرے سورسز کے مطابق, اور کہا کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہتے. جلال آباد کے اندر آپ کی میٹنگ ہوئی, جو ہوتی رہتی ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ حکومت کا حصہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو کبھی انہوں نے مجھ سے کسی نے ذکر نہیں کیا کہ آپ رہیں یا نہ رہیں, بلکہ یہ ضرور پوچھتے ہیں جب بھی ہم انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوتی ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی ہم ہدایت نامہ لینے کے لیے ہوتی ہے, یہ ڈسکشن ہوتی ہے. تو اس ڈسکشن میں یہ کہ آزاد کشمیر کے جو مسائل ہیں, جو حالات ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا طریقہ کار ہے. اسی طرح اور دیگر ساتھیوں سے بھی پوچھا, ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے, ان سے بھی جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی اور کیا گپ شپ ہوئی, تو یہ گپ شپ کے ماحول میں جو ہوتا ہے اجتماعی طور پہ بات ہوتی ہے. یہ اجتماعی بات. نئی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ انوار الحق صاحب کے خلاف جو ہے عدم اعتماد آئے گی, کیا یہ بات درست ہے؟ میرے علم میں ابھی تک کیا آپ چاہتے ہیں کہ حکومت کا نہ صرف حصہ نہیں رہنا چاہیے بلکہ عدم اعتماد آ جائے؟ ابھی ہم تو نہیں لا رہے عدم اعتماد, نہ ہم ابھی عدم اعتماد. جب اگر کسی نے لایا, ہم سے کسی نے رابطہ کیا, تو اس وقت ہم اپنی قیادت سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کریں. اگر بیرسٹر سلطان صاحب اپنے گروپ کو لے کے, جو منرف اراکین ہے, جو فارورڈ بلاک ہے, اور پیپلز پارٹی کو ساتھ میں لا کے انوار الحق صاحب کے خلاف عدم اعتماد اگر لے کے آتے ہیں, تو آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا عدم اعتماد کا ساتھ دیں گے؟ یہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. کوئی امکان ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ ابھی نہیں. میں نے آپ سے گزارش کی نا, ابھی تو وہ حالات ہی پیدا نہیں ہوئے. ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے نا یہ آپ کا. ایسا ہوگا تو کیا کریں گے, جب ہوگا تو دیکھا جائے گا, تو اس وقت فیصلہ کریں گے. تو بطور جماعتی صدر کتنا پریشر ہے کارکنوں کی جانب سے, اور کیوں آپ کی اوپر سوشل میڈیا بھی اتنی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ خط کیوں لکھا گیا, لوگ حکومت کے ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہیں, ساری چیزیں ہیں. جو آپ کیا دینا چاہیں گے آپ اپنے کارکنوں کو تسلی دینے کے لیے؟ میں تو اپنے ساتھیوں کو, کارکن جو ہیں جماعت کے ہیں, ان کو میں گزارش کروں گا کہ اس خط کو اتنا سیریس نہ لیں. ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں, انہوں نے ایک ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور حکومت میں رہنے کی, یہ ان کا نقطہ نگاہ, اور تمام ساتھیوں کو پتہ ہے, پہلے دن سے پتہ ہے کہ ان کی خواہش یہی ہے. اور 2 گاڑیاں اور دیگر مراد ہوتی ہیں تو وہ چھوڑنے کے لیے لوگ عموماً تیار نہیں ہوتے. تو لیکن جو ہے ٹھیک ہے. اب ان کی رائے اس کو اتنے نیگیٹیولی نہ لیں, نیگیٹیولی نہ لیں, اور سارے مسائل کا حل بہت جلد ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب, کہا جا رہا ہے کہ کوئی نئی سیاسی جماعت بنے گی, آزاد کشمیر کی کوئی نئی ریاستی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں, یا کسی پرانی جماعت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, اس میں انوار الحق صاحب یا باقی لوگ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. وہیں پہ ایک خبر ہمیں سنائی دیتی ہے کہ فاروق حیدر خان صاحب مسلم کانفرنس میں دوبارہ چلے جائیں گے. یہ باتیں کیوں سامنے آتی ہیں, اور کیا ایسے ممکن ہے؟ میں فاروق حیدر صاحب کی طرف جتنا میں ان کو جانتا ہوں, میرا ان کا ساتھ 30-40 سال کا ہے, میں ان کو جانتا ہوں 30-40 سال کا. میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے وہ کسی اور پارٹی میں جائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اور وہ سیاسی رہنما ہے, سیاست زمین سے انہوں نے نیچے گراؤنڈ لیول سے سیاست کی ہے. تو مسلم لیگ سے تو کوئی ساتھی نہیں جائے گا, یہ تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. مسلم لیگ سے کوئی ساتھی نہیں جائے گا. جہاں تک بات ہے کہ نئی سیاسی جماعت اگر کوئی بناتا ہے تو بنانے دیں, وہ بنا سکتے ہیں, اور ہر کسی کو حق ہے نئی سیاسی جماعت بنانے کا. لیکن یہ کوئی مردے کو زندہ کرنے والا کام جو ہے نا, یہ ہم نے تو نہیں سنا کہ اس سے پہلے کبھی کوئی مردہ جو ہے زندہ, یہ طاقت ہم میں نہیں ہے, اللہ کی شکر کے لوگ. لیکن ریاستی جماعت, جب آپ مسلم کانفرنس میں تھے, اس کے سیکرٹری جنرل رہے, اس دور میں اسپیکر بھی رہے, ایک بار وزارت عظمیٰ کے لیے بھی آپ امیدوار تھے. آج کچھ یاد آتی ہے کہ مسلم کانفرنس ہی ہوتی نون لیگ و پاکستان کی ریاستی جماعتوں کے مقابلے میں تو آزاد تھے کسی حد تک؟ جی, میرا خیال ہے کہ آج ہمیں زیادہ آزادی ہے, زیادہ باوقار ہے. نہ کھلوائیں
وہ بہت کچھ راز اس سینے میں دفن ہے تو رہنے دیں ہمیں میرے خیال میں. کبھی کتاب موقع ملا کچھ لکھی ہے ڈائری پہ اور کچھ لکھ جب موقع ملتا ہے لکھ لیتا ہوں. تو کبھی کتاب چھپی تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ آ جائیں گی. آپ کی جانب سے لکھی جانے والی کتاب ہمیں پڑھنے کو ملے گی؟ جی امید ہے کہ ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ اگر چھپے گی تو ضرور ملے گی. ضرور. میں کب تک جماعت کے صدر ہیں؟ دورانیہ کتنا باقی ہے؟ میرا 2 سال رہتے ہیں. یہ جو سینے میں خواہش ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں اور اگلے انتخاب میں جیت بھی جائے جماعت، خواہشمند ہیں اور امیدوار ہیں وزیر اعظم کے لیے؟ لیکن روایتاً جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مسلم لیگ کو انٹیکٹ رکھ کے، مسلم لیگ کو یکجا رکھ کے مسلم لیگ کو انتخاب میں لے کے جایا جائے اور مسلم لیگ کو کامیاب کروا کر مسلم لیگ کی حکومت بنائی جائے. اس کے بعد یہ وزارت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیشہ ایک روایت جمہوری روایت یہی رہی ہے کہ جو پارٹی کو انتخابات میں لے کر جاتا ہے پوری اسی کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. تو اگر وہ موقع ملا تو ضرور بنیں گے، نہیں ملا تو نہیں ملا. اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک کرنا چاہیے. شاہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. بڑی مہربانی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.